अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद है कि ठीक होंगे और जो कुछ मैं पढ़ा रही हूँ उसको पढ़ते भी होंगे, समझते भी होंगे और ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड हैं, तो इनके बारे में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा हम अपने सबक का आगाज़ जो है वो हमेशा कुरानी आयत के साथ करते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ये लाज़मी पढ़ा करें बेटे। और मैंने आप लोगों को पारा नंबर 22 का पाव दिया था, तो आज से आप लोग जो हैं पारा नंबर 22 का निस्फ़ तक जो है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सुबह आपने ये कंप्लीट करना है। मुझे बताया भी करें कि आप लोगों ने पारा पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ताकि मुझे अंदाज़ा हो। इसके अलावा हमने सूरत अलम नशरा पढ़नी होती है रोज़, वो हम पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा इन्ना मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। और ये मैं इसलिए पढ़ाती हूँ कि आप लोग जो हैं वो तवज्जो के साथ अपने काम किया करें, अल्लाह के नाम के साथ अपनी ज़िंदगी का आगाज़ जो है वो किया करें। कोई भी काम करने से पहले जो है अल्लाह ताला उसमें बरकतें डाल देता है और आपका काम जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। दुरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अददा मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह। हज़रत अहमद सावी रहमतुल्लाह अलैह बाज़ बुज़ुर्गों से नकल करते हैं कि इस दुरूद शरीफ को एक बार पढ़ने से 6 लाख दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब हासिल होता है। ये तो मैं आपको कहती होती हूँ ना बेटे कि कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ेंगे आप लोग तो अल्लाह ताला आपको हमेशा सवाब देगा और आपका दुरूद पाक जो है वो हमेशा हर हाल में कबूल होता है। हम हुकूकुल इबाद पढ़ रहे थे, तो आज हम ये मुसाफ़िर के हकूक़ जो हैं इनके बारे में पढ़ा है। मुसाफ़िर तो आपको पता ही है ना कि सफ़र करने वाले को कहते हैं, चाहे वो हम हैं या हमारे घर कोई आए या रास्ते में कोई जा रहा है, सफ़र कर रहा है, वो मुसाफ़िर कहलाएगा। तो मुसाफ़िर का असल में आप इसको सादा लफ्ज़ों में यूँ कह सकते हैं कि जैसे आप कहीं जाने का इरादा करते हैं, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, कहीं भी जाने का इरादा करते हैं, तो आप अपने साथ ज़्यादा राह लेते हैं, सामान लेते हैं और सफ़र का आगाज़ कर देते हैं। अब आप अपनी मंजिल तक के मुसाफ़िर कहलाएंगे और रास्ते में आपको जो मुश्किलात पेश आती हैं और जो कुछ भी आता है, अगर आपकी कोई हेल्प करता है तो उस हेल्प करने वाले को बहुत ज़्यादा सवाब भी मिलता है और उसका हक़ आपका हक़ है, यानी मुसाफ़िर का हक़ है कि उसको अदा किया जाए। आम लफ्ज़ों में जो आपके हम कह सकते हैं, बुक के अंदर भी दर्ज है कि मुसाफ़िर इंसान अपने घर से दूर होता है और वक्ती तौर पर आराम और आसाइश से महरूम होता है। इसकी निगहदाश्त की बड़ी ताकीद फरमाई गई है। अब देखें, घर से दूर जाने वाला क्या हुआ? मुसाफ़िर। घर में जो आराम और सुकून और आसाइशें आपको मिलती हैं, हो सकता है बाहर जाकर भी आपको मिलें, लेकिन वो आराम और आसाइश आपके घर से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। तो इसी वजह से कहा गया, या आपके घर में अगर कोई आता है मुसाफिर, तो आपको चाहिए कि उसके आराम और आसाइश का शदीद अच्छे तरीके से ख्याल रखा जाए। शदीद का लफ्ज़ नहीं यूज़ करना चाहिए, यानी बहुत अच्छे तरीके से उसका ख्याल जो है वो आपने रखना है। क्योंकि आप जब देखिए सफ़र करके आते हैं, जो है चाहे जितना मर्ज़ी लंबा सफ़र करके आए, लेकिन जैसे ही आप अपने घर में पहुंचते हैं, आपको जो सुकून और आराम मिलता है वो आपको अपने घर में ही मिलता है। अब वो आपसे कह रहे हैं कि ऐसी ही कैफियत आपके घर के आने वाले मुसाफिर की है कि अगर आपके घर कोई आकर ठहरता है, रुकता है, तो आपको चाहिए कि उसके आराम का ख्याल रखें, उसकी आसाइशों का ख्याल रखें, उसकी निगहदाश्त अच्छे तरीके से की जाए, उसको बहुत अच्छे तरीके से उसके साथ सलूक किया जाए, ताकि वो सफ़र की थकान भूल जाए, अपना सारी तकालीफ़ भूल जाए और उसके लिए बेहद अच्छा एहतमाम करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने मुसाफ़िर और अनजाने मेहमान फ़रिश्तों के साथ जो सलूक किया, उसमें भी हमारे लिए रहनुमाई का बेहद सामान जो है वो मौजूद है।
پیارے بچوں، ہمیں مسافروں کے حقوق کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ دیکھیں، ہم لوگ یتیموں کے حقوق پڑھتے آئے، معذوروں کے حقوق پڑھتے آئے، والدین کے حقوق ہیں، بیواؤں کے حقوق ہیں، مسافر کے بھی حقوق ہیں۔ اگر آپ ان سب باتوں پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے مختلف صورتوں میں حقوق رکھ دیے ہیں، جن کو ہم لوگوں نے ہی، انسانوں نے ہی پورا کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ ضروری بھی ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے تبھی یہ معاشرہ جو ہے وہ ہیلدی معاشرہ کہلائے گا۔ ادروائز بیٹے اس میں بہت ساری پریشانیاں، جھگڑے، لڑائی، فساد جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اب مسافر کے جب حقوق ہیں تو اس کی خدمت کے بھی کچھ آداب ہیں کہ آپ نے اس کی خدمت کس طریقے سے کرنی ہے۔ یہ آپ کی ہیڈنگ ہے اس کے اندر کہ آپ سے مسافر کے حقوق بیان کریں، اس میں آپ اس کے چند ایک حقوق جو ہیں وہ بیان کر سکتی ہیں، جو کہ آپ کا کویسچن نمبر 7 بن رہا ہے کہ مسافر کے حقوق بیان کریں۔ اسے آپ خود سے بھی لکھ کر دیں اور مجھے کویسچن نمبر 7 کی اسائنمنٹ صرف لکھ کر بھیجیں۔ آداب تو بک کے اوپر ہی رہنے دیں آپ لوگ۔ اور جو کویسچن نمبر 7 ہے کہ مسافر کے حقوق بیان کریں، یہ کم از کم آپ مجھے 5 حقوق جو ہیں وہ لکھ کر بھیجیں گے جو آپ کے دماغ میں بھی آتے ہیں کہ مسافر، اگر آپ خود اپنے آپ کو اس سٹیج پر رکھ کر لکھتے ہیں تو کیا ہیں، یا کسی کو مسافر دیکھتے ہیں تو اس کے حقوق یا اس کے کیا ہیں، وہ آپ نے مجھے لکھ کر بتانے ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں مسافر کی خدمت کے آداب ہیں، یعنی کیا؟ نمبر 1 دیکھتے ہیں، بات چیت کا آغاز۔ آپ کو جب کوئی مسافر ملتا ہے تو آپ نے اپنی بات چیت کا آغاز جو ہے وہ کیسے کرنا ہے۔ میں نے صرف جسٹ ہیڈنگز دی ہوئی ہیں، ان کو میں لکھا ہے میں نے سلائیڈ کے اوپر، کیونکہ پوری کی پوری بات لکھنا ممکن نہیں اور وہ اچھا بھی نہیں لگتا۔ آپ لوگوں نے اسے کمپلیٹ لکھنا ہوتا ہے۔ بات چیت کا آغاز، آپ کسی سے بھی بات چیت کا جب آغاز کرتے ہیں، جاننے والے سے یا انجان سے، تو کس چیز سے کرتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی ہم سلام سے اپنی بات چیت کا آغاز جو ہے وہ کرتے ہیں، اسے سلامتی کی دعا دیتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ سلامتی کی دعا۔ اگر آپ السلام علیکم کہتے ہیں تو وہ مسلمان شخص یا وہ مسلمان مسافر آپ کے سلام کے جواب میں کیا کہے گا؟ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ فوراً اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے۔ اور یہ میں آپ کو کلاس میں بھی بتاتی رہتی ہوں بیٹے کہ جو مہمان آپ کے گھر آتا ہے، آپ کے دسترخوان پر اس کا کھانا ہوتا ہے تو اس نے تو کھانا ہے۔ اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اسے منہ بنا کر کھانا دیتی ہیں یا خوش ہو کر دیتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں مہمانوں کو کھانا خوش ہو کر ہی دینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے۔ دیکھیں، کھانے پینے کا انتظام کس طریقے سے، آپ اس کے پانی کا انتظام کریں، اگر کھانے کا وقت ہے کھانا شانا پکائیں، کوئی اچھا سالن بنائیں، روٹی بنائیں، چاول بنائیں، سلاد، جو بھی آپ تیاری کر سکتے ہیں، لیکن بہترین طریقے سے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے۔ آپ دیکھیں گے کہ جب آپ مسافر کی خدمت کریں گے، اس کے رہنے کا انتظام کریں گے، اس کے لیے بستر کا انتظام کریں گے، اس کے لیے ہر طرح کی آسائش مہیا کریں گے، تو بیٹے آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر خوشی کا احساس پیدا ہوگا۔ آپ لوگ مسافر کی خدمت کر کے خوشی محسوس کریں گے، یعنی آپ کو یہ خوشی محسوس ہونی بھی چاہیے کیونکہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ اور اچھے گھرانوں میں تو یہ ایک روایت ہے کہ مہمان کی بہت عزت کی جاتی ہے، اس کے کھانے پینے کا انتظام رکھا جاتا ہے، اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کے لیے ڈاکٹر، دوائیوں، ان سب چیزوں کا انتظام کیا جاتا ہے، تحفے تحائف دیے جاتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھ کر وقت گزارا جاتا ہے، اس کی ہر چیز کا بھرپور خیال رکھا جاتا ہے تاکہ جب مسافر واپس جائے تو وہ اپنے ساتھ اچھی یادیں لے کر واپس جائے۔ یہی ہماری بیٹے تربیت ہونی چاہیے اور اسی پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اب اس کے دوسرے آداب میں آ جاتا ہے آرام کا خیال، یعنی اس کے آرام کا خیال رکھیں۔ کیسے؟
اگر وہ کہیں بہت دور سے سفر کر کے آیا ہے، 10-12 گھنٹے کے سفر کر کے آیا ہے، تو اب یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس کے لیے اسے ملنے کے بعد ایک باقاعدہ اس کے کھانے پینے، نہانے دھونے، نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے، ہر چیز کا اس کے لیے اہتمام کر چھوڑیں، اور پھر اس کو آرام کرنے کا وقت دیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ اس کے پاس آپ چپک کر بیٹھ جائیں، باتیں شروع کر دیں، چاہے آپ کے خالہ آئی ہیں وہ بھی مسافر ہو سکتی ہیں، کزنز آئی ہیں وہ مسافر ہو سکتے ہیں، سبھی مسافر کہلائیں گے نا جو کہیں سے بھی ادھر آئیں گے، تو ان کے آرام کا خیال رکھنا، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا، ان سے بہت زیادہ ان کے سر پر سوار نہیں ہونا چاہیے، ان کا دھیان جو ہے وہ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ ہر وقت ہی ان کے پاس بیٹھے رہیں، بلکہ کچھ دیر کے لیے انہیں تنہا بھی چھوڑ دینا ہے، اکیلے بھی چھوڑ دینا ہے۔ اس لیے اکیلے چھوڑنا ہے کہ وہ آرام کر سکیں، ذرا فریلی فرینکلی جو ہے اپنی طبیعت ٹھیک کر لیں۔ اس کے علاوہ مسافروں کی عزت اور احترام کا تحفظ بھی ضروری ہے۔ عزت و احترام کرنا تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے گھر مہمان آیا ہم نے کرنا ہے، مسافر ہے ان کی خیال رکھنا ہے، ان کی عزت نفس کا خیال رکھنا ہے، ان کا احترام، یہ نہیں سوچنا کہ یہ غریب گھر سے آیا ہے یا یہ امیر گھر سے آیا ہے، سب کی عزت کرنی ہے، سب کا احترام کا تحفظ جو ہے وہ رکھنا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام، یہ غلطی سے نوح لکھا گیا بیٹے، حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے مہمانوں کے احترام کی ہر ممکن کوشش جو ہے وہ فرمائی تھی، ہر ممکن کوشش جو ہے وہ انہوں نے فرمائی تھی۔ اس کے علاوہ قرآن کریم نے صدقات کے مصارف میں سے ایک مصرف ابن السبیل یعنی راہ گیر یا مسافر کے بھی قرار دیا ہے۔ سفر پر روانگی کے وقت آپ نے اب کیا کرنا ہے کہ مسافر جا رہا ہے، آپ نے تھوڑی دور تک اس کے ساتھ چلنا ہے، اس کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کرنا ہے، اس کے لیے دعا کرنی ہے کہ اس کا سفر جو ہے وہ بہت آرام دہ گزرے، بہت پرسکون گزرے، اور اسے دعا دینی ہے کہ وہ خیریت سے اپنے گھر پہنچ جائے اور اسے راستے میں کوئی بھی مشکل جو ہے وہ پیش نہ آئے۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ سفر سے واپسی پر کیا آپ لوگوں نے کرنا ہے، یعنی اب خالی یہ نہیں، سفر سے واپسی پر مسافر کا استقبال کرنا بھی اچھی بات ہے، یعنی آپ کے گھر میں سے بھی تو کوئی جا سکتا ہے، تو جب وہ گھر واپس آتا ہے تو آپ نے اس کا استقبال اچھے طریقے سے کرنا ہے، اسی طریقے سے اس کا سلام کرنا ہے، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے، اسے تنہا نہیں چھوڑنا ہے۔ یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا، بہت چھوٹا سا ٹاپک تھا، کوشش میں نے کی ہے کہ میں اس کو ایلیبوریٹ کر کے آپ کو بتاؤں، اور اس کا میں نے آپ کو بتایا ہے بیٹے کہ مسافر کے حقوق بیان کریں، یہ آپ مجھے ایک اسائنمنٹ کے طور پر لکھ کر دیں گے، اور کل یہ جو ہے مجھے شام 4 بجے تک مل جانی چاہیے، اس کے بعد میں نہیں چیک کروں گی۔ اس کے علاوہ کوسچن نمبر 9 ہے کہ مسافر کی خدمت کے آداب بیان کیجئے، تو وہ آپ کی بک کے اوپر انہیں وہیں رہنے دیں اور وہیں سے آپ نے یاد کرنے ہیں۔ اس کا ہم اس چیپٹر، اب یہ آپ کا حقوق العباد کا مکمل ہو گیا۔ اس کے آپ کو میں نے یتیموں کے حقوق پڑھائے، اس میں میں نے آپ کو بیواؤں کے حقوق پڑھائے، معذوروں کے حقوق پڑھائے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں وہ یتیموں کے بارے میں جو تھیں، جو قرآنی احکام ہیں وہ بھی پڑھائے، صحابہ اکرام کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو طرز عمل تھا وہ آپ کو بتایا، اور یہ سارا کام ہمارا الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ اور آپ لوگوں کو اب یہ کرنا ہے بیٹے کہ آپ نے اپنے پچھلے بھی جو چیپٹرز میں نے آپ کو کافی سارے کروا دیے، انداز گفتگو بھی ہم کر چکے ہیں، استقامت بھی ہم کر چکے ہیں، حسن معاشرت اور کافی سارے ہم لوگ جو ہیں وہ کر چکے ہیں، بلکہ میں نے یہاں نشان لگا کر بھی رکھے ہوئے ہیں تاکہ پتہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر چکے ہیں، صبر و تحمل، استقامت، فکر آخرت، انداز گفتگو۔ اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اب جو ہم پڑھیں گے اس میں حضرت سلمان فارسی ہیں، اور اس کے بعد ہے کاروبار میں دیانت بھی ہے۔ اس کے علاوہ بیٹے آپ لوگوں کو میں روز بتاتی ہوں کہ آپ نے قرآن پاک کو لازمی پڑھنا ہے، ہم نے اب پارہ نمبر 22 کو نصف تک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے آپ کی منگل کی اسائنمنٹ۔ اس کے بعد بدھ والے دن آپ نے پارہ نمبر 22 کا
جو ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور جمعرات والے دن جو ہے ہم نے پارہ نمبر 23 جو ہے اس کا آغاز کرنا ہے، جو کہ ہم جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار ان 4 دنوں میں ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ لوگوں نے جو حفظ اور ترجمہ آیت الکرسی کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کی میرا خیال ہے میں نے آپ کو صرف پہلی 6 آیات دی تھیں، جن کا ترجمہ بھی آپ نے زبانی یاد کریں، ٹھیک ہے؟ ترجمہ چلیں ہم بعد میں کر لیں گے، پہلے آپ ایسا کریں کہ زبانی تو میرا خیال آتی بھی ہوگی، تو پہلے ہم نے اسے کیا ایک یہ آیات تو ان کی تھی نہیں، وہ غلطی سے بول دیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، یہاں تک میں نے آپ کو بولا تھا۔ اس سے آگے اب آپ نے جو ترجمہ یاد کرنا ہے اس میں ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اتنا ہی آپ کے لیے کافی ہے۔ اس کو آپ کا ترجمہ بھی آپ نے اس کا یاد کرنا ہے، اور یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے بیٹے، تاکہ آپ قرآن کے ساتھ ان ٹچ رہیں اور کوشش کریں کہ اسے زیادہ سے زیادہ پڑھ سکیں۔ اور میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ آپ کو ایک دفعہ پوری آیت الکرسی پڑھا دوں تاکہ آپ اس کا ترجمہ بھی یاد کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تأخذہ سینۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یہ میں نے بیٹے آپ کی آیت الکرسی پوری پڑھ دی، اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ لوگ روز پڑھتے ہیں تو پھر روز ترجمہ 1-2 بار بیٹھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کو بہت اچھا سا یاد ہو جائے گا۔ جس طرح کہ اس میں ہے اللہ وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاں، جس قدر وہ چاہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں، وہ بڑا عالی مرتبہ اور جلیل القدر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے بچوں؟ مسافروں کے حقوق بہت اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں، اور جو میں نے آپ کو کویسچن دیا ہے اسے کر کے مجھے چیک بھی کروانا ہے، اور کسی مارکر کا استعمال کیا کریں، اور جو میں نے آپ کو پارہ نمبر 22 دیا ہے اسے بھی مکمل کرنا ہے، اور جو پھر پارہ نمبر 23 کا آغاز جو ہے وہ ہم جمعرات سے کریں گے اور اسے سنڈے تک ختم کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ کا کام آیت الکرسی کے ترجمے کو یاد کرنا ہے، باوضو رہنے کی کوشش کریں، اور کام کرنے سے پہلے ربی زدنی علما اور یہ سب کچھ جو ہے وہ پڑھتے رہا کریں۔ باقی آپ میں سے میں نے دیکھا ہے کہ صرف چند ایک بچے 33، 34، 35 بچے جو ہیں، یعنی صرف ایک کلاس جو ہے وہ شوق سے اس کو سنتی ہے، باقی نہیں، تو یہ بہت ہی بری بات ہے، اور یہ بہت بری بات ہے۔ اس میں آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے بچوں کہ پورے لیکچر کو سنیں، آپ کے لیے معلومات ہوتی ہیں، اور پھر میں جب انشاءاللہ کالج کھل جائے گا تو پھر آپ سے یہ میں نے سننا بھی ہے ساری چیزیں، آپ کے ٹیسٹ ریٹن ٹیسٹ لوں گی، اور پھر یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا اگر نہیں آتا تو پھر آپ کو 2 بار لکھنا پڑے، 3 بار لکھنا پڑے۔ تو ابھی سے قرآن پاک کو اپنی زندگی کا شعار بنائیں، اسے پڑھا کریں، نماز 5 وقت کی پڑھ کر پابندی کیا کریں، تاکہ جو ہے آخرت بھی آپ کی اچھی ہو اور دنیا میں بھی آپ کو سکون ملے، اور دنیا میں بھی کامیابی لینا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اپنے امی ابو کا خصوصی خیال رکھیں، بہن بھائیوں کا خیال رکھیں، اور اچھے طریقے سے پڑھیں، یہی میں آپ لوگوں سے کہہ سکتی ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ میرا لیکچر غور سے سنیں گے
اور انشاءاللہ اچھا بھی ہوگا. ٹھیک ہے، اب میں اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.